प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में अब सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, ये है ईमाल की किताब और उसका 16वां बाब 19 आयत से। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए। उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं, ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना, अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला। और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियाँ खुल पड़ी। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये जो कलाम का हिस्सा हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने देखा कि एक लौंडी थी जिसमें गैबदान रूह थी, और वो पौलुस के पीछे चलाती कई दिनों से, और वो बर्दाश्त करता रहा, और आखिरकार तंग आकर उसने उस नापाक रूह को झिड़का। और जब वो निकल गई तो हमने वो सारा हवाला पढ़ा कि जिसके मालिक थे, उन्होंने देखा कि उनकी कमाई जो है वो जाती रही, तो उन्होंने हाकिमों से राब्ता किया और फिर पौलुस को और सिलास को पकड़कर उनको बैंत लगवाए, कैद खाना में उनको डाल दिया। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि उनके जो पाँव थे वो काठ में ठोंक दिए, और ये बड़ी एक तकलीफ़ दे हालत थी। एक तो उनको बैंत लगे थे, उनको मार पड़ी थी, फिर अब उनके जो पाँव थे वो काठ में ठोंक दिए गए, और ये बड़ी एक दर्दनाक तकलीफ़ दे हालत थी। लेकिन ये जो हालत थी उनकी, हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया में रहते हुए हम पर दुख और मुसीबतें आएंगी। कई दफ़ा जब हम खुदा की मर्ज़ी में होते हैं फिर भी मुसीबतें आती हैं, और कई दफ़ा हमारी अपनी बेवकूफ़ियों और नाफरमानी की वजह से जो मुसीबतें हैं, दुख हैं, वो हम पर आते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब ये दुख और मुसीबतें आते हैं, और फिर जो हमारा रिस्पांस होता है वो बताता है कि रूहानी तौर से हमारा म्यार और लेवल जो है ईमान का, वो खुदावन में कहाँ तक है और कहाँ पर है। यहाँ पे जब ये दुख में थे तो इन्होंने क्या किया। इसी तरह हम देखते हैं शमूएल की किताब में दाऊद के ताल्लुक से कि जब वो जंग पे गया हुआ था और पीछे से जो दुश्मन जत्थे आए, और उन्होंने इसकी जो बीवियां थी, बच्चे थे, और इसके जो साथी थे उनकी जो बीवियां बच्चे थे उनको ले गए। और जब उनको ले गए तो जो यहाँ तक कि दाऊद के अपने साथी थे जो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, वो दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गए। और हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया।
میرے عزیزو، جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، بجائے کہ ہم نیگیٹیو جو فضا ہے یا بہاؤ ہے اسی میں ہم چلتے جائیں، یا نیگیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیں، یا پھر جو دکھ درد مصیبتیں بیماریاں ہیں ہم ان کو اپنی زندگی میں بڑھوتی دینا شروع کر دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی ڈاواڈول ہوتا ہے۔ لیکن ہم داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم دکھ اور مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے خداوند خدا میں مضبوط کریں۔ اور ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو تھا وہ زور پکڑ کر غالب ہوتا رہا، پھیلتا رہا۔ تو جب خدا کے کلام کا ہماری زندگیوں میں زور ہوگا اور وہ پھیلتا جائے گا تو وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو پر اثر انداز ہوگا، اور ہم خداوند میں مضبوط ہوں گے اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے تھے، یعنی یہ وہ وقت تھا ان دا مڈل آف دا نائٹ، یعنی ایک طرح کا جو ان کی دکھ مصیبت درد جو عروج پر تھا اپنے، اور اسی وقت اس کی حضوری میں دعا کرنے لگے، اس کی حمد کے گیت گانے لگے، اس کی شکر گزاری کرنے لگے۔ میرے عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دکھ مصیبت تنگی میں ہوتے ہیں، جب حالات ہمارے خراب ہوتے ہیں، جب ہم ڈاکٹرز کی رپورٹ کو سنتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے تعلق سے، یا جب بزنس میں فیلئر آتی ہے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اور وہ جو ہمارا ری ایکشن ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کا لیول کیا ہے، وہی بتاتا ہے ہمارا جو رسپانس ہے کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کتنا اس کا زور ہے۔ تو یہاں پہ یہ دعا کر رہے تھے، پالوس نے یا سلاس نے ایک دوسرے سے یہ نہیں شکوہ کیا کہ خداوند کہاں ہے، ہم نے اس کے لیے خدمت کی ہے، ہم نے اتنا کچھ کیا ہے، تو خداوند کی جو مدد ہے وہ ہمارے لیے کہاں ہے؟ اب اس نے یہ نہیں کیا، بلکہ وہ خداوند کی حضوری میں دعا کرنے لگے۔ غالباً شاید جو خدا کے وعدے تھے ان کو وہ یاد کرنے لگے، اور خداوند کے سامنے وہ جو اس کے وعدے تھے رہائی کے، ان کو وہ شاید کوٹ کرنے لگے، اور وہ پرستش کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ تو پھر ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ قیدی سن رہے تھے۔ میرے عزیزو، جب حالات خراب ہوتے ہیں اور جب ہمارا منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ خدا بھی سنتا ہے، فرشتگان بھی سنتے ہیں، بدروہیں بھی سنتی ہیں، اور پھر جو ارد گرد ہمارے لوگ ہوتے ہیں، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ اور اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر کئی دفعہ ہم سوالیہ ان کے لیے نشان بن جاتے ہیں، یا ہمارا ایمان جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ ان کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ جب یہ دکھ تھا، یہ مصیبت تھی، یہ درد میں تھے، یہ تنگی میں تھے، تو وہ دعا کر رہے تھے، خدا ان کا شکر کر رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کی تمجید کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ہمارا بھی ری ایکشن ہونا چاہیے کہ جب ہم دکھ میں ہوں، تنگی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو ہم خداوند کے آگے دعا کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تعریف کریں۔ تو جب وہ ایسا کر رہے تھے تو ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ یکا یک بڑا بنچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو جو تھی وہ ہل گئی، اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب بیڑیاں کھل پڑی۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی کے کئی دروازے بند ہیں، یا یوں لگتا ہے کہ ہمیں طرح طرح کے ہم بندروں میں گرفتار ہیں، اب جب ہم توبہ کرتے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے تک ہمارا جو ایمان ہے اور ہماری جو روحانی زندگی ہے اس کے لیئرز اور لیولز ہیں۔ اب بہت دفعہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک حد تک آتے ہیں،
پھر وہیں پہ وہ تھم جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، اور کئی طرح کی جو سٹرونگ ہولڈز ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں، کئی طرح کے بندروں میں گرفتار ہوتے ہیں، کئی طرح کی عادتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کی جو جنریشنل کرسز ہیں ان کی زندگیوں میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جکڑے رہتے ہیں اور ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے دروازے بند ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بریک تھرو اپنی زندگی میں دیکھنا، تو ہم نے خداوند کے حضوری میں دعا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، اس کی حمد کے گیت گانے ہیں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ہم پڑھیں گے دوسرا تواریخ اور اس کا 20 باب، اور یہ وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ جب جو یہوشافط تھا اس کے خلاف بنی مواب، بنی امون اور جو کئی جتھے تھے ان کے خلاف آ گئے ان سے جنگ کرنے کے لیے، تو جو یہوشافط تھا وہ ڈر گیا اور خدا ان کا طالب ہوا، اور اس نے پورے یہودا اور یروشلم میں روزہ کی منادی کی، اور وہ پھر خدا کی حضوری میں گئے اور اس نے دعا کی، اور اس کی جو ایک دعا کا حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ اس کا 20 باب، اور ہم پڑھتے ہیں اس کی 12ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھ آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اور جب اس نے یہ دعا کی کہ بڑا انبوہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے، نہ ہماری طاقت ہے ان سے مقابلہ کرنے کی، اور کہتا ہے کہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ جب اس نے دعا کی تو 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور میں کھڑا رہا۔ ساری جماعت جو تھی وہ خدا کی حضوری میں کھڑی رہی۔ پھر خدا کا وہاں پہ ایک نبی تھا، اس کے ذریعہ سے خدا نے کلام کیا، اور یہ ہم پڑھتے ہیں 15ویں آیت میں۔ تو وہ نبی کہنے لگا، جب خدا کا روح اس پہ آیا، وہ کہنے لگا کہ اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اے بادشاہ یہوشافط، تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے نہ ڈرو نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ کہتا ہے کہ خوف نہ کرو، گھبراؤ نہ، بلکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ پھر آگے ہم 17ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کہتا ہے کہ تم کو اس جگہ پہ لڑنا نہیں پڑے گا، اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ کہنے لگا کہ خداوند کی نجات تمہارے ساتھ ہے، یہ جنگ خداوند کی ہے، پھر یہ کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اب جب انہوں نے اس خدا کے کلام کو قبول کیا تو جو خاص بات یہوشافط بادشاہ نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے کہی، اس نے کہا خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ تو میرے عزیزو، یہی وہ بات تھی جو پالوس اور سلاس کی زندگی میں تھی۔ اب جو پالوس اور سلاس تھے، پورے اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو یسوع مسیح کا جی اٹھنا تھا، جو ریزوریکشن لائف تھی، جو ریزوریکشن پاور تھی، اس کا انہوں نے تجربہ کیا تھا، اور وہ یسوع کے بارے میں جان گئے تھے۔ نہ صرف ان کو اس کا مکاشفہ تھا بلکہ علم تھا کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ پھر خدا کا روح نازل ہوا، جس کی بدولت ان کو دلیری ملی، اور خدا کے روح اور اس جی اٹھنے والی قدرت کی بدولت ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، نہ ان کو زندگی کی پرواہ تھی، نہ ان کو موت کا ڈر تھا۔ اور جب یہاں پہ وہ کاٹ میں ان کے پاؤں ٹھکے ہوئے تھے، اور وہ پھر اس قید خانہ میں تھے، درد کی حالت میں تھے، پھر بھی وہ
وہ بڑے خوش تھے، دعا کر رہے تھے اور خداوند کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند کی جو قدرت تھی وہ وہاں پر آئی، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قید خانہ کی نیو تھی اس کی بنیادیں ہل گئیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے کھل گئے، جو بیڑیوں میں لوگ جکڑے ہوئے تھے وہ بیڑیاں جو تھی کھل گئی۔ آج بھی طرح طرح کے لوگ کی زندگیوں میں بہت سارے دروازے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ دروازہ بند ہے، فلاں دروازہ بند ہے، طرح طرح کی بیڑیوں اور بندروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، وہ دعا کر رہے تھے، وہ حمد کے گیت گا رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی جو یہوشافط بادشاہ تھا، جب اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو جنگ ہے وہ خداوند کی ہے، نجات جو ہے وہ بھی اس نے مہیا کی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کو دیکھو۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ تمہاری نہیں کہ خداوند کی ہے۔ تو کہنے لگا جب جنگ ہی خداوند کی ہے، نجات بھی اس نے مہیا کی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کی پرستش کریں۔ تو انہوں نے خداوند کی حمد کرنا شروع کی، انہوں نے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کی۔ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں 21 آیت میں کہ جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے، ابد تک ہے۔ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی عمون اور مواب اور کوہ شیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے۔ اور اسی طرح بنی عمون اور بنی مواب جو تھے وہ بھی آپس میں لڑے اور انہوں نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ پھر یہ 3 دن تک وہاں پہ جو قیمتی سامان تھا اس کو لوٹتے رہے۔ اور آخر میں ہم پڑھتے ہیں، یہ 29 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ہمارے لیے لڑائی کی۔ ابھی ان دنوں میں ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے گڈ فرائیڈے اور پھر ریزوریکشن ڈے، ایسٹر ڈے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اٹ از فنشڈ۔ جو لڑائی تھی وہ یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی، اس کے کاموں کو تباہ برباد کیا، ابلیس کو، اس کو موت کو اور ابلیس کو شکست دی، اور اس نے ابلیس کو پیرالائز کر دیا ہے۔ اور اب ہمارا کام ہے، جس طرح پولس اور سیلاس اور اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد تھے، جب ان پر خدا کا روح آ گیا، جب ان کو ریزوریکشن جو لائف تھی اس کا تجربہ ہو گیا، تو ان کی زندگیوں کے ذریعہ سے معجزات ہوئے، خدا ان کی بادشاہت کو وسعت ملی، اور یہاں تک کہ جب وہ بھی کسی قید میں جاتے تو خدا ان معجزہ کرتا، کیونکہ ان کو نہ زندگی کی پرواہ تھی، نہ موت کا ڈر تھا، بلکہ خدا کا روح ان کی زندگیوں میں کام کر رہا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ، یہ ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ایک عبادت خانہ میں گیا تو وہاں پہ ایک عورت تھی جو 18 برس سے وہ ابلیس کے بندھن میں گرفتار تھی اور کبڑی تھی، اور جب یسوع مسیح نے اس کو دیکھا تو یسوع مسیح نے اس کو اپنے پاس بلایا، اور پھر یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو اپنی اس بیماری سے چھوٹ گئی، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس پہ ہاتھ رکھے تو وہ عورت جو تھی وہ ایک دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ اب یہ جو عورت تھی، ایک ترجمہ ہے کہ خداوند کی وہ پرستش کرنے لگی، اس کی شکر گزاری کرنے لگی۔ تو میرے عزیزو، یہ اس نے اس وقت کیا جب وہ بالکل سیدھی ہو گئی، جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر پوری نجات کا انتظام کیا ہے۔ اس نے ابلیس کو اور اس کے کاموں کو تباہ و برباد کیا ہے، اور اس نے مار کھائی ہے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ تو میرے عزیزو، جب یسوع مسیح نے سب کچھ ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے تو اب
हमारे लिए एक मौका है कि हम जो खुदावंद ने हमको निजात दी है, जो उसने हमको फतह दी है, जो उसने हमको वादे दिए हैं, उन वादों को हम अपना इकरार बना लें और खुदावंद का शुक्र करें, उसके आगे दुआ करें और उसकी तारीफ़ करें। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया तो वो तुमको मिल जाएगा। तो जब हम दुआ करते हैं फिर हमने ईमान रखना है कि ये मौजज़ा खुदावंद ने हमारे लिए कर दिया है, फिर हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी हम्द करनी है। तो मेरे अजीज़ों, हम देखेंगे कि जो मौजज़ा हमको दरकार है, जो हम चाहते हैं कि दरवाज़े खुल जाएं, वो दरवाज़े भी खुल जाएंगे। और जो लोग तरह तरह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, या बिजनेस में फेलियर्स हैं, या और जितने आप सुन रहे हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, जब आप ईमान की दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, प्रस्तश करेंगे, तो खुदावंद जो है वो सारे बंधन तोड़ देगा। हालेलुया। इसी तरह एक और हम हवाला देखते हैं, ये है रोमियो का ख़त और उसका 4 बाब। वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जब अब्राहम के साथ वादा किया कि वो उसको बेटा देगा, अब जब वादा किया गया और इसको कई साल लग गए। रोमियो 4 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है कि वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ़ ना हुआ, ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल इत्क़ाद हुआ। जो कुछ उसने वादा किया है उसे पूरा करने पर भी कादिर है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। इसी तरह ये जो औरत थी, जब उसको शिफा मिल गई तो वो खुदा की तमजीद करने लगी। यहाँ पर जो अब्राहम था वो इस जगह पर आ गया था, उसके ईमान का लेवल इस जगह पे आ गया था कि वो जान गया था कि जिसने वादा किया है उसको कामिल इत्क़ाद हुआ कि जिसने वादा किया है उसको पूरा करने पर भी कादिर है। फिर हम पढ़ते हैं कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और फिर ये हमारे लिए है कि जिसने वादा किया है ये वो है जिसने हमसे यहाँ तक मोहब्बत की कि अपनी जान भी उसने सलीब पर हमारे लिए दे दी। और खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब उसने बेटे ही का दरेग ना किया तो उसके साथ बाकी चीज़ें हमें क्यों करना देगा। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब वो दुआ कर रहे थे और कैदी सुन रहे थे, बड़ा बुनचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव जो थी वो हिल गई। उसी दम सब दरवाजे खुल गए, सब बेड़ियाँ खुल पड़ी। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के सब दरवाजे खुल जाएं, हमारी ज़िंदगियों में जो भी तरह के बंधन हैं और जो बेड़ियां हैं, यूँ लगता है कि दरवाजे बंद है, बड़ी मुश्किल है, हम ज़िंदगी में कोई मौजज़ा खुदा का जलाल नहीं देख रहे। हम देखते हैं अब्राहम को, हम देखते हैं उस औरत को जो 18 वर्ष से वो कुबड़ी थी, हम देखते हैं दाऊद के ताल्लुक से, हम देखते हैं पौलुस और सिलास को कि जब वो मुसीबत में, तंगी में थे, दुआ कर रहे थे और प्रस्तुत कर रहे थे, तो सब दरवाजे खुल गए, बेड़ियाँ खुल पड़ी और वो आज़ाद हुए। ना सिर्फ खुद आज़ाद हुए बल्कि रूहानी तौर से भी वो इस दरोगा के लिए भी निजात का पैगाम लेकर आए। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे।